words haunt readers and take them to unknown lands. किस्मती से मैं अपनी फैमिली में वन एंड ओनली या वाहिद राइटर हूँ मैं। तो रीडिंग का शौक तो वालिदैन की तरफ से हमें मिला है होंगी, और आगे मेरा जो है इरादा वो ला करने का है। अपनी पहली कहानी भी गालिबन वो भूत बंगला लिखी थी, अच्छा। जो कराची के वीकली अखबार जहां में शायद हुई थी। तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती कह लूँ या अल्लाह का करम कह लूँ कि मुझे मेरे दोस्त अहबाब सीनियर्स या मेरे हम असर सब मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले, सब ने मुझे सपोर्ट किया। राइटर को ऐसे तंग नजर नहीं होना चाहिए कि वो तारीफ को तो कबूल करे लेकिन तनकीद को सिरे से रद्द कर दे। माशाल्लाह 6 किताबें जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं और ख़वातीनो हज़रात 10 जो हैं किताबें पाइपलाइन में मौजूद हैं। तो मुझे कुछ हो रहा है, इतनी जो है ना वो माशाल्लाह जो अदबी और कलमी सफ़र है फ़लक का। फ़लक ज़ाहिद एक बहुत रोशन सितारा जो खूबसूरती और रोशन दिल रखता है, एक नो उम्र लिखारी जो नायाब जज्बों से भरी हैं, एक मुहिम जो रूह आज़ादी की मालिक। उनका कलम अंधेरे और खौफ की तस्वीर बनाता है, फिर भी उनकी हंसी इस जहां को रोशन करती है और आंसू पूछती है। फ़लक एक हीरा जो शानदार मुस्तकबिल रखती हैं। May your words haunt readers and take them to unknown lands. मैं गज़ाला मंसूर, आज अदबी सितारे में हमारी मेहमान है फ़लक। फ़लक, हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं कि आपने अदबी सितारे के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। आज की हमारी नन्ही सी हॉरर राइटर जो हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र और उनके कारनामे उनसे सुनते हैं। अच्छा फ़लक, आप फ़लक ज़ाहिद के नाम से ही लिखती हैं, तो घर में भी यही नाम आपका इस्तेमाल होता है या घर में कोई निक नेम या कुछ अदर नेम? नहीं, मेरा यही नाम है क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो आपका नाम आपके वालिदैन ने रखा है ना, वही आपका कलमी नाम होना चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ जो राइटर्स अपना नाम चेंज कर लेते हैं। आपका नाम ही आपकी पहचान होती है बेशक, और आपको इसी को बरकरार रखना चाहिए। तो फ़लक ज़ाहिद ही मेरा असली नाम है और ये मेरा कलमी नाम भी है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा फ़लक, फैमिली में जो है वो और भी अदीब हैं, लिखारी हैं, या आपसे अब अदब का सिलसिला शुरू हुआ है आपकी फैमिली में? खुशकिस्मती से मैं अपनी फैमिली में वन एंड ओनली या वाहिद राइटर हूँ मैं। अच्छा। और मेरी पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी राइटर नहीं है, तो मैं अपनी फैमिली में वाहिद हूँ माशाल्लाह। यानी कि अब अदब का सफ़र जो है वो जारी और सारी हो गया है। अच्छा, कुछ ये बताइए फ़लक के आप लोग कितने बहन भाई हैं और आपका कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? हम माशाल्लाह से 3 बहन भाई हैं, मुझसे बड़ी सिस्टर है और मैं दूसरे नंबर पर हूँ। अच्छा। और फिर मुझसे छोटा भाई है। अच्छा, माशाल्लाह। फ़लक, क्या कुछ घर में ऐसा माहौल था जो आपको अदब की तरफ लेकर आया? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो तो सोशल मीडिया, गेम्स, दिस एंड दैट, तो फ़लक ज़ाहिद कैसे जो है वो किताबों और कलम से जुड़ गई? क्या वजूहात थी? माहौल ऐसा था, साथीज़ा या क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। कहते हैं कि इंसान की जो पहली दरसगाह होती है वो उसका घर होता है, फिर उसके बाद स्कूल होता है। तो हमें किसी भी तरफ जो हमारा रुझान बढ़ता है वो पहले घर की तरफ से बढ़ता है कि हमारे वालिदैन हमें क्या पढ़ाते हैं या क्या सिखाते हैं। तो घर में भी ऐसा माहौल था कि मामा पापा दोनों को पढ़ने का बड़ा शौक था। घर में माहाना बुनियादों पे अखबारात आते थे, रोज़ाना आते थे, और मेरी वालदा तो माशाल्लाह से माहाना डाइजेस्ट पढ़ती थी, बड़े ख़वातीन डाइजेस्ट जो आया करते थे वो पढ़ती थी। अब्बू को वैसे ही बड़ा शौक था अखबार पढ़ने का। तो इसी तरह हम बच्चों में भी वो हमें कहानियों की बुक्स ला कर देते थे, इंग्लिश उर्दू दोनों की, हम बहन भाइयों को। तो रीडिंग का शौक तो वालिदैन की तरफ से हमें मिला है और हम बहन भाई पढ़ते थे बड़े शौक से। लेकिन यह है कि हर बंदा पढ़ के नहीं भी लिख पाता। बिल्कुल तो ऐसा ही है। भाई भी शौक है उन्हें पढ़ने का, लेकिन ये जरासीम लिखने के मेरे अंदर पैदा हुए पढ़ के, तो मैंने अपने घर से ही सीखा लिखना। सही, यानी कि आपको अदबी माहौल मिला। हाँ जी, सही है। अच्छा, ये बताइए फ़लक के आप लाहौर में ही जो है ना वो आपकी पैदाइश और फिर जाए रिहाइश है या शहर बदले आपने भी? मेरे वालिदैन का जो मकामी शहर है ना वो फैसलाबाद है। अच्छा। तो वो मेरे वालिद साहब आ गए थे रोज़गार के तलाश में लाहौर। तो शादी से पहले ही आ गए थे, यानी अपनी जब वो पढ़ रहे थे
اس کے بعد پھر شادی ہوئی ان کی, تو وہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی شفٹ ہو گئے تھے. تو ہم سارے بہن بھائی ادھر لاہور کے ہی ہیں, ہماری جائی پیدائش ادھر کی ہے اور ہم ادھر ہی پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا ایک چھوٹی سی ہماری جو ہے وہ رائٹر ہے, تو رائٹر کس کلاس میں پڑھ رہی ہے؟ میں ابھی طالب علم ہوں اور میں ایف اے میں کیا بھی میں نے, ابھی چل رہا ہے میرا کنٹینیو. اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جو آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ فلک کے اس کو جاری رہنا چاہیے؟ آپ نے اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں یہاں تک جانا چاہتی ہوں, میری تعلیم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے؟ بالکل, دیکھیں تعلیم تو بہت ضروری ہے نا, تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, خاص طور پہ تعلیم اور اسکل. اور تعلیم ہے تو یہ لکھنا پڑھنا ہے, اگر یہ تعلیم نہ ہوتی تو میں کیسے لکھ پاتی یا پڑھ پاتی. بالکل. تو تعلیم بالکل میں جاری رکھنا چاہوں گی, اور آگے میرا جو ہے ارادہ وہ لا کرنے کا ہے. مجھے اچھا شوق ہے کہ میں نا لا کی اسٹڈی کروں. صحیح, یعنی لائر بننا بھی چاہتی ہیں آپ, ماشاءاللہ. اچھا اتنی ڈھیر ساری آپ نے بکس لکھی ہیں, 6 کتابیں ماشاءاللہ آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں, تو کچھ بتائیے فلک کے سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا, کون سی کہانی لکھی؟ کوئی ہارر سٹوری سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا ہے؟ بالکل, میں تھوڑے دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھی, تھوڑی مختلف تھی, اپنی ہم عمر بچوں سے نا تھوڑی الگ تھی. تو بچے جیسے بڑے شوق سے کہانیاں سنتے ہیں. بادشاہ کی ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, یعنی بادشاہ ملکہ کی کہانیاں میں کم ہی پڑھتی تھی. تو مجھے زیادہ یہ بھوت پریت و پریوں والی نا داستانیں زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں, تو میں زیادہ وہ شوق سے پڑھتی تھی, اور اس لیے میں نے اپنی پہلی کہانی بھی غالباً وہ بھوت بنگلہ لکھی تھی, اچھا, کراچی کے ویکلی اخبار جہاں میں شائع بھی ہوئی تھی. زبردست, ماشاءاللہ. میں نے یہیں سے, یعنی کہ مزاج کہہ لیں کہ میرا اس طرف رجحان تھا ہارر سٹوریز کی طرف نا, تو میں نے اسی سے آغاز کیا اپنا. کچھ ہمیں فلک بتائیے اپنی کتابوں کے بارے میں, 1 by 1 کچھ ہمیں تعارف کروائیے ان کا. تو ویسے تو پرنٹ کی صورت میں میری 6 کتابیں ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں آ چکی ہیں, لیکن ابھی مزید 10 کتابیں زیر طبع ہیں ماشاءاللہ. تو پہلی کتاب میری آئی تھی جب میں 17 سال کی تھی, اس کا نام تھا 15 پراسرار کہانیاں. وہ اردو بازار کے ایک پبلشر نے شائع کی تھی, تو اس میں 15 یہ ہارر سٹوریز تھیں. اس کتاب پر اب MA لیول کا تھیسس بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ, اور اسی کتاب کی وجہ سے مجھے پاکستان کی کم عمر مصنفہ ہونے کے اعزاز میں اکادمی ادبیات نے مجھے ایوارڈ اور کیش پرائز دیا تھا. یعنی اس کتاب کی وجہ سے کافی ماشاءاللہ پذیرائی حاصل ہوئی مجھے, بہت سے ادیبوں نے, سینئرز نے اور لوگوں نے سراہا مجھے, ریڈرز نے. پھر یہ سلسلہ چل نکلا. تو اس کے بعد دوسری پھر میری ایک کتاب آئی, وہ میں نے بچوں کے لیے لکھی تھی, وہ بھوتوں کا تاج محل تھی. اچھا, یعنی کہ ایک تاج محل ہے جو بھوتوں کا ہے. زبردست. اس کے بعد پھر تیسرا میں نے ناول لکھا تھا, وہ قدیم چرچ تھا اس کا نام. پھر چوتھی میں جو میری بک تھی وہ میں نے مرتب کی تھی ہارر سارے رائٹرز کو لے کے نا. میں نے دیکھا کہ لوگ افسانوں کو مرتب کر رہے ہیں, اس طرح شاعری مرتب کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہارر مصنفین کو لے کے نا میں کوئی کتاب مرتب کروں, کیونکہ ہارر رائٹرز جو ہے نا ہم ان کو اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو پھر یہ سوچا ہی میرے ذہن میں, تو پھر میں نے کتاب یہ مرتب کی, داستان ہوشربا. اچھا. پھر 5ویں میں نے یہ صنف چینج کی میں نے, اور میں نے پھر میں نے سوچا کہ اب کیونکہ اس دوران نا مجھے کافی لوگ کہنے لگے کہ آپ اب ایک ہی ڈگر پہ لکھ رہی ہیں, آپ کچھ اور لکھیں, چینج کریں, سنجیدہ ادب کی طرف آئیں. پھر مجھے ویسے بھی ٹریولنگ کا بڑا شوق ہے, تو اس دوران میں نے وہ سفر تو میں نے بہت کیے, لیکن میں کمراٹ جب گئی تو مجھے وادی کمراٹ اتنی مجھے وہ خوبصورت وادی لگی, جنت نظیر وادی. میرا دل چاہا میں اس پر کچھ لکھوں. یہ میرا جو سفر تھا اتنا یادگار تھا, میں نے سوچا اس کو نا قلم بند ہونا چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ حسین یادوں میں یاد رہے. پھر میں نے اپنی زندگی کا پہلا سفر نامہ لکھا جس کا نام وادی سحر کمراٹ ہے. ماشاءاللہ. 5ویں میری یہ سفر نامہ آیا میری کتاب. اور ابھی 6ٹھی ریسنٹ میری بک آئی ہے ہارر رائٹر کے نام سے, کیونکہ میری پہچان ہارر رائٹر کے طور پہ بن گئی تھی. تو سب مجھے ادبی تقریبات میں جب میرا کبھی کسی ایوارڈ کے لیے نام اناؤنس ہوتا تو ہارر رائٹر فلک زاہد بولا جاتا. تو میں نے اس پہچان کو نا یوز کرتے ہوئے نا پھر میں نے اس نام سے کتاب لے کے آئی, یہ بھی ہارر سٹوریز کری تھی. ماشاءاللہ 6 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں,
اور خواتین و حضرات 10 جو ہیں کتابیں پائپ لائن میں موجود ہیں. تو مجھے کچھ ہو رہا ہے. اتنی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جو ادبی اور قلمی سفر ہے فلک کا سن کر، بہت دعائیں ہیں فلک کے لیے اور بہت نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہمیشہ ان کا حامی و ناصر ہو. تو فلک، جب آپ ماشاءاللہ اتنا لکھنے کا کام کرتی ہیں، گھر بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ڈیفینیٹلی ہیں، ان کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، تو پھر فلک اتنی کہانیوں میں اور وہ بھی ہارر سٹوریز میں مینیج ہو جاتا ہے سب کچھ؟ بڑے آسانی سے مینیج ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ گھر والے جب سپورٹیو ہونا تو سب کچھ اپنے آپ ایک مینیج ہو جاتا ہے. وہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے لکھنے کا ٹائم ہے تو ہم اس کو ڈسٹرب نہ کریں، تو یعنی کہ بالکل آرام سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو ہارر رائٹر جو ہیں ہماری، وہ کچھ سنجیدہ مزاج ہیں یا کچھ حصے مزاح رکھتی ہیں دوستوں کے ساتھ، ہنسی مذاق ہلا گلا؟ ویسے تو میں سنجیدہ تو نہیں کہہ سکتے ہوں، لیکن زیادہ میں خاموش طبیعت ہوں. جو میں سمجھتی ہوں کم گو ہوں، بہت کم بولتی ہوں. میں محافل میں زیادہ تر بولتی کم ہوں، سنتی زیادہ ہوں. مجھے سننے کا زیادہ شوق ہے، میں دوسروں کو سن کے سیکھتی ہوں. جو حصے مزاح کی جو آپ نے بات کی، وہ میں یہی کہوں گی کہ بہت کلوز فرینڈز ہیں، اور کلوز فرینڈز بھی بہت کم ہیں جن کے ساتھ میں ایزی ہو کے فرینکلی گفتگو کر سکتی ہوں، مذاق بھی کر لیتی ہوں، ان کا مذاق سہ بھی لیتی ہوں. صحیح ہے. اچھا فلک، یہ بتائیں کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئیں تو آپ بہت چھوٹی سی تھیں، اور ابھی بھی آپ ماشاءاللہ بہت چھوٹی سی ینگ ہماری جو ہیں وہ رائٹر ہیں. آپ نے یہاں کیسا ماحول پایا، سپورٹیو ماحول پایا کہ جو سینئرز تھے انہوں نے آپ کو مطلب وہ ایک تھپکی دی کہ ہاں، یا پھر رکاوٹیں آئی زیادہ؟ کیسا رہا یہ سفر جو تھا؟ اگر میں کہوں کہ میری راستے میں کوئی خاص رکاوٹ نہیں آئی، اور اس کو میں اپنی خوش قسمتی کہہ لوں یا اللہ کا کرم کہہ لوں کہ مجھے میرے دوست احباب، سینئرز یا میرے ہم اثر سب مجھے ماشاءاللہ بہت اچھے ملے. سب نے مجھے سپورٹ کیا، اور بلکہ آج انہی سب کی اپریسیشن ہے کہ میں آج یہاں پہ موجود ہوں. یہ سب بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمت بندھاتے ہیں آگے بڑھنے کی. اس سے بہت اور زیادہ تحریک ملتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے. تو میرے خیال سے مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا. اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوش آئند آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں بتایا ہے کہ سب سپورٹیو رہے. تو فلک، جیسے آپ کی جو تحریریں ہیں ان پہ کبھی آپ کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ کچھ لوگوں نے تنقید کی ہو کہ یہ کیا لکھا ہے یا سم تھنگ ایلس، کچھ ایسا ہوا؟ ہاں جی، جہاں پہ میں نے تعریف بہت سنی ہے، تنقید کا بھی سامنا ہوا ہے مجھے، لیکن میں نے اس کو کھلے دل سے ہمیشہ قبول کیا ہے. کیونکہ ایسا نہیں، رائٹر کو ایسے تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تعریف کو تو قبول کرے لیکن تنقید کو سرے سے رد کر دے. ہاں، اگر تنقید بطور اصلاح ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. کچھ لوگ منفی تنقید بھی کرتے رہے ہیں، کچھ ذاتیات پہ بھی آتے رہے ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر سٹوریز دوسرے کلچرز پر بھی لکھتی ہوں، ویسٹرن کلچر پر لکھتی ہوں، اور دوسرے مذاہب پر بھی لکھتی ہوں کہ ہارر سٹوریز کی یہ ضرورت ہے. بالکل، کہ ہم صرف اسلام پہ نہیں لکھ سکتے، ہم بیچ میں کرسچینٹی کو بھی ڈالیں گے، ہم ہندوازم کو بھی ڈالیں گے بیچ میں، ہندوازم کو. تو یہ سب ضروری ہے. تو وہ سمجھتے ہیں، پھر اس طرح کے بھی سوال کرتے تھے کہ کیا فلک بہر کا مذہب کیا ہے. اچھا. ہاں جی، تو اس طرح کا سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے مجھے، لیکن مجھے جواب دینے کی کسی کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میرے جو آس پاس میرے دوست تھے وہ ایسے لوگوں کو خود ہی جواب دے دیتے تھے کہ اگر وہ کچھ لکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات پہ اٹیک کریں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.